अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल साइयाँ राइटर बिस्मा भट्टी पेशे खिदमत है। हम आपके लिए अच्छे और बेहतरीन राइटर्स के बेहतरीन नावल्स पेश करते हैं। अब आप पर मुनहसर है कि हमारी मोहब्बत का जवाब किस तरह देते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आइए नावल स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज कलम बिस्मा भट्टी। आगा जान वो मासूम लड़की है, उसको ये तकलीफ़ होने दी, कोई और हल निकालते, मुझे पेश करते। ये क्या कर दिया। कैफ मर्दान खाने में मौजूद गुस्से से बोल रहा था। उसके लहजे की गर्मी उसके अंदर के इश्तियाल की खबर दे रही थी। वो जब से होश में आया था जमर से भी ज़्यादा बुरा रिएक्ट कर रहा था। वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके गुनाह के सज़ा उसकी बहनों जैसी अनाबी को सहनी पड़ रही थी, और जब तक उसे होश था तब तक उसकी बहन को वो बुरी तरह से जुल्म का निशाना बना चुके होंगे। ये सोच कर ही उसकी रूह लर्ज रही थी। मर्दान खाना में इस वक्त आगा जान अपनी नशिस्त पर सैफ, एसाम, जामिल, कैफ और फरीद मौजूद थे। जब शौम के ख़ानदान में गैरत मर जाए तो गैरत वालों को भी मरना पड़ता है। अब उस लड़के का जिक्र इस घर में ना हो, समझो वो है ही नहीं। यूसुफ शाह ने गरजती आवाज़ में कहा। बेख्तियार सैफ का सर झुक गया। उसे ही सुनाया गया था। एसाम ने आगा जान को देखा। अपनी इज्जत की फिक्र करनी चाहिए, मर्द बनो। यूसुफ शाह ने एसाम की उठती नज़रों पर चोट करते कहा। एसाम का सर झुक गया। आगा जान अनाबी का जिक्र तो रहेगा। जामिल ने संजीदगी से एसाम को देखकर कहा। यूसुफ शाह ने उसे देखा, फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। यूसुफ शाह को सब समझ आ रही थी कि इस वक्त जामिल का दिमाग महम को लेकर कितना सर फिरा हुआ है। कितनी कहर बरसाती निगाहों से वो एसाम को देख रहा था। कोई अब इसका जिक्र करके दिखाए ज़रा। यूसुफ शाह ने एसाम को देखते करख्तगी से कहा। एसाम ने सुर्ख चेहरे से यूसुफ शाह को देखा। मेरी बहन कोई फालतू चीज़ नहीं आगा जान, जहन में रखिएगा। जामिल ने जिबड़ा बेचते का और उठकर मर्दान खाने से चला गया। यहाँ बैठे हुए लोगों में कोई मर्द है तो अपनी गैरत जगाए पहले। यूसुफ शाह भी रोबदार आवाज़ से कहते मर्दान खाने से चले गए। फरीद शाह उनके पीछे ही चले गए। तुम जानते थे कि वो तुम्हारी मांग है, कैसे जानने दिया तुमने। कैफ उसकी तरफ देखता बोला। आप सब ने थोपी थी मुझ पर। आप सब जानते हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और वैसे भी तुम जमर को चाहती हो। ये ज़्यादा बेहतर तरीका था कि जमर तुम्हारे पास रहती। सैफ उसके मुकाबले आता बोला। इस शाम की मुठियाँ बेच गई। तुमने अच्छा नहीं किया सैफ। एसाम ने सुर्ख आंखों से उसे देखते कहा। तुम्हें शर्म करनी चाहिए एसाम। मेरी मांग थी, चाहे मैं मानता नहीं, लेकिन तुम्हें पता था। तुमने फिर भी उस पर नज़र रखी। इतने बेगैरत तो ना थे तुम। सैफ उसकी तरफ देखते बोला। उसके लहजे में तंज वाज़ेह था, लेकिन उसका क्या कसूर था, उसे ही क्यों पेश किया। एसाम तैश में आता उसके मुकाबले आया। तुम्हारी बहन को पेश कर रहे थे, वो ठीक था। सैफ ने दांतों को पीस कर कहा। एसाम एक सेकंड में उसके कॉलर पकड़ चुका था। आंखें लाल शुला बनी फड़क रही थी। अगर नहीं दे सकते बहन को तो मुंह बांध रखो। सैफ ने उसको हाथों को झटकते कहा। सही कहते हैं आगा जान, तुम दोनों ही शाह खानदान के नस्ल के नहीं लगते। अपने इज्जतों का सौदा कर दिया। कैफ उन पर अफसोस की निगाह डालते बोला और मर्दान खाने से निकल गया। सैफ ने उसे सख्त घूर से नवाजा और चला गया। इस शाम का जिबड़ा बहन चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि शाह हवेली के एक एक फर्द को अपने हाथों से मार दे। जिन्होंने उसके अनाबे को ऐसे वनी कर दिया, उन जहलों के हवाले कर दिया। गुस्से से दरवाजे को हाथ मारा। बेइख्तियार नज़र अपने हाथ पर ठहर गई। उसे वो पल याद आ गया जब माँ हमने खुद को पेश किया था कि वो वनी बन जाएगी, और उस पर उसने कैसे रख कर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। नहीं इल्म, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता कि माँ हमने ऐसी बात की, और उस वक्त से वो उसके सामने भी नहीं आई, ना ही उलझी उसे आकर, ना ही उसके थप्पड़ का बदला लिया। आए बाहर। कमर ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते कहा। अनाबिया सख्त अपनी जगह बैठती। ना वो उस वक्त यहाँ मौजूद थी, ना उसकी हवास। उसका जवाब न देने पर कमर ने गहरा सांस भरा। वो उसकी हालत समझ रहा था। अनाबिया उसके कंधे को हल्का सा हिलाया तो वो हाथ बढ़ा गए। उसकी तरफ देखा। आ जाए बाहर। कमर ने बाहर की तरफ इशारा किया। अनाबिया गाड़ी से उतर गए। वो उसकी तकलीद में छोटे छोटे कदम लेती उसके साथ घर में दाखिल हुए। कहाँ गए थे कमर? मैं तुम हरा फ़ोन। इरम लॉन्ज में टहलते बहुत बेचैनी से उसी का इंतज़ार कर रही थी।
اس کے اندر آ رہی وہ تیز سے بولی، لیکن ساتھ کسی لڑکی کو نقاب میں دے کر ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ ہراساں نہ سمجھی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو خود بے حد سنجیدہ ان کے سامنے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ کون ہے یہ قمر؟ ارم سبکتگین نے انابی کو دیکھتے پوچھا۔ امی، انابیہ شاہ حویلی کی بیٹی۔ قمر نے نظر چراتے دھیمی آواز میں کہا، شاہ حویلی کی بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارم سبکتگین کے چہرے کا رنگ ایک آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ امی، میں نے نکاح کر لیا، قمر نے بتا کر آنکھیں ضبط سے بند کی۔ ارم سبکتگین کا چہرہ پھک ہو گیا، وہ بے ساختہ لڑکھڑا گئے۔ قمر نے جلدی سے آگے ہو کر انہیں سنبھالا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ وہ قمر کو خود سے دور کرتی تیز لہجے میں بولے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا ماضی گھوم گیا، جیسے تاریخ دہرائی گئی ہو۔ امی، سچ ہے، قمر نے جواب دیا۔ انابی آنکھوں میں پانی لیے ایک طرف سمٹی سی کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیسے؟ اچانک کیسے نکاح کر لیا؟ ارم قمر کی طرف گھومتی ڈبائی نظروں سے دیکھتے بولے۔ قمر نے ان کے پوچھنے پر ساری بات بتا دی کہ کیسے وہاب کی کال آئی اور کیا فیصلہ ہوا اور وہ کیسے نکاح کر کے لے کر آیا۔ ارم سبکتگین کے تو مانو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اتنے سالوں بعد پھر سے شاہ حویلی کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ ان کی ماضی کی تلخ حقیقت ایک نئے روم میں، ایک نئی کہانی میں، ایک نئے انداز میں سامنے آئی تھی۔ وہ الگ بات کہ اب کردار بدل گئے تھے، وہ الگ بات کہ جس جگہ کبھی وہ کھڑی تھی آج اس جگہ انابیہ کھڑی تھی، وہی شاہ حویلی کی بیٹی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ امی، ایک دم سے قمر حواس بختہ انہیں سنبھالنے لگا۔ اس کی آوازیں ان کے کانوں میں جام ہو گئی اور وہ اس کے باہوں میں جھول گئی۔ وہ انہیں باہوں میں اٹھاتا باہر بھاگا۔ انابی کی آنکھوں کے سامنے چند سیکنڈ میں سب ہوا تھا۔ اس کی ذات کو جھٹکوں کی زد میں آنے کے لیے زیادہ وقت نہ لگا۔ بدلے میں آئے گی لڑکی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انابیہ یہ سب دیکھ کر مزید ڈر گئی تھی۔ وہ سوچ سکتی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے برتاؤ کیا جائے گا۔ اسے اس وقت سیف بے حد یاد آیا جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھی۔ کمال کا دیکھو کر تم نے تو، جمشید ضیاء کہکا لگاتے بولا، ساتھ ہی نیاز کھو کر کے ہاتھ میں تالی ماری۔ تینوں کے مکروہ کہہ کے کمرے میں گونجے۔ میں تجھے بس عام سا سمجھتا تھا مگر تو اس سے بھی بڑا نکلا۔ اکبر ملک خباثت سے ہنستا بولا۔ جمشید ضیاء بھی ہنسا۔ نیاز کھوکر نے فخریہ انداز میں کندھے اچکائے۔ یقین جانو، جب یوسف شاہ کو میں نے اپنا فیصلہ تو سنایا تو اس کی شکل دیکھ کر، اس کے جھکے سر کو دیکھ کر سینے میں جو سکون اتر رہا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیاز کھوکر پنچایت کے وقت کو یاد کرتا بولا، صحیح بات ہے، کاش میں بھی تمہارے ساتھ وہیں ہوتا اور اپنی آنکھوں سے اس کا جھکا ہوا شرمندہ سر دیکھتا۔ اکبر ملک ٹھنڈی آہ برتا بولا، ملک صاحب آپ ایک بات تو جانتے ہی نہیں مزے کی۔ نیاز کھوکر خواصہ سے ہنسا، اس کی طرف جھکتا بولا۔ اکبر ملک نے اسے دیکھا کہ بولو کیا نہیں جانتا؟ یوسف شاہ کی حویلی کی بیٹیاں بہت حسین ہیں۔ شیطانی سوچ کے ساتھ بولا، اچھا تم نے دیکھی کیا اس بنے میں آئی لڑکی کے علاوہ؟ اکبر ملک نے اسی کے جیسے انداز میں پوچھا۔ اس کو بھی کہاں دیکھا؟ وہاب نے اسے ایک پل بھی نہیں چھوڑا اکیلا، اور وہ نیک پروین نقاب میں تھی۔ کوشش تو بہت کی میں نے کہ اس کا نقاب اتروا دوں مگر وہاب نے ہونے نہ دیا۔ نیاز کھوکر نے بد مزہ ہو کر کہا۔ اس بات پر اسے وہاب پر غصہ آ رہا تھا، اور باقی لڑکیاں حویلی کی اتنے سالوں سے جانتے ہیں یوسف شاہ کو، مگر اس کی بیٹیاں نہیں دیکھی۔ سنا تو میں نے بھی ہے کہ بہت ہی قیامت خیز حسن کی مالک ہے۔ جمشید ضیاء نے آنکھیں دباتے کمینگی سے کہا، سنا تو میں نے بھی ہے مگر میں نے دیکھا صرف ایک کو ہے اور وہ بہت حسین تھی۔ ملک صاحب کیا بتاؤں، ایسے جیسے کوئی انگریزن لائی ہو حویلی میں، نام نہیں معلوم لیکن نظر نہیں ہٹی تھی اس پر سے۔ نیاز کھوکر اپنے ہونٹوں کو کاٹتا ہوا زدہ لہجے میں بولا، اچھا کہاں دیکھ لیا تم نے؟ اکبر ملک نے اس کی طرف جھکتے تجسس سے پوچھا، جیسے بتا رہا تھا یقیناً حسین ہوگی، حویلی کے ٹیرس پر۔ اور کمال کی حیرت کی بات یہ تھی وہ بنا نقاب اور دوپٹے کے ٹیرس پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ میں تو گزرا تھا کہ اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر مجھے گاڑی روکنی ہی پڑی، اور نہ جانے کیسا نشہ ہے، اس شراب میں بھی اس کا نقص نظر آ رہا ہے۔ نیاز کھوکر شراب کا گلاس سامنے کرتے ہوئے اسی پری پیکر کو دیکھتے بولا، کتنا چاہتا کہ ونی وہی آ جاتا کہ کچھ پل اسے استعمال کر کے
وہ وہاب کے سپرد کر دیتا، لیکن یوسف شاہ نے اس بار پھر اس کی خواہش پر پانی پھیر دیا۔ تو اتنے دل کو چھو گئی ہے نیاز صاحب، تو اٹھا لیتے ہیں، آپ بھی حسن میں بہکیے گا اور ہمیں بھی کچھ لمحے لطف اندوز ہونے دیجیے گا۔ جمشید ضیاء آگے ہوتا آنکھ دبا کر بولا۔ تینوں کا کہہ کمرے میں گونجا۔ ابھی تو وہاب اس لڑکے کو اپنے کمرے میں لے کر گیا ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ مجھے لگا تھا فوج میں گیا ہے تو میرے راستے سے ہٹ جائے گا، مگر آج جب وہ لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر گیا، وہ بھی بنا نکاح کے، تو دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میرا بیٹا میرا ہی سایہ ہے، ویسے ہے وہ بھی بہت حسین، میں نے سنا ہے کہ حویلی کی سب سے حسین لڑکی ہے وہ۔ شراب کا گھونٹ بھرتے نیاز کھو کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت دو چہرے تھے، ایک وہ جسے ٹیرس پر دیکھا تھا، اور ایک انابیہ جس کے سراپ پر اور آنکھیں دیکھی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی بے حد حسین ہے۔ نیاز صاحب ہمیں خوش کرو، ہم یوسف شاہ کو تباہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی اور خاندانی لحاظ سے بھی۔ اکبر ملک صوفے پر چوڑا ہو کر نخوہ زدہ لہجے میں بولا۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں، اب ہمیں کچھ سکانال ہی جانا چاہیے۔ کیوں جمشید صاحب؟ نیاز آنکھ دباتا شیطانی لہجے میں بولا کہ جمشید ضیاء مکروہ کہکا لگاتا اس کے ہاتھ پر تالی دے گیا۔ اب آئے گا مزہ جب یوسف شاہ ہمارے سامنے اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے بھیک مانگے گا۔ گلاس پر گرفت کرتے اکبر ملک نے دانت پیس کر کہا، انسان اپنی جیت کے لیے کس قدر گر جاتا ہے، اور وہ اچھے سے جانتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار سے گر رہا ہے، مگر اس کا نفس اور اس کے نفس کی تسکین بھاری ہوتی ہے۔ کتنا غلط کرتا ہے انسان۔ کیا بات ہے بیگم، کیا سوچ رہی ہو؟ فرحین شاہ کو گم سم کھڑکی کے پاس کھڑا پا کر اندر آتے یوسف شاہ نے پوچھا، اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے جہاں وہ بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتے تھے۔ یوسف شاہ کی آواز پر اپنی سوچ سے باہر آئیں اور پلٹ کر ان کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھے ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سرد سانس بھرتی وہ چلتے ہوئے اپنی کرسی پر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت صحیح کیا آپ نے شاہ جی، انابی کو بھیج کر۔ آپ نے ہاتھوں پر نظر ٹکائے پر سوچ انداز میں کہا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ان کو دیکھتے سنجیدگی سے بولے، اس کی قدر کون سے کی ہے آپ کے بیٹے نے؟ اچھا ہے نا چلی گئی، ورنہ ساری زندگی آپ کا بیٹا رول لیتا مگر اپناتا نہ۔ ان کی طرف دیکھتی تعصب سے بولے۔ یوسف شاہ نے پہلو بدلا، وہ آخر کیا جواب دیتے؟ اس سچ ہی تو تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ راضی ہو گیا نکاح کے لیے، مگر یہ میری سوچ تھی، اور اس پگلی انابیہ کی بے وقوفی کی اس کے خواب سجا لی۔ بے غیرت۔ سیف کی حرکت کو ذہن میں لاتے وہ دانت پیس کر نم آنکھوں سے بولے۔ فرحین، یوسف شاہ نے افسردگی سے مخاطب کیا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے شاہ جی۔ اپنے آنسو کو اندر دھکیلتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کیسا فیصلہ؟ وہ چونکتے بولے۔ فرحین شاہ کا چہرہ جتنا سنجیدہ تھا، کچھ بھی اخذ کرنا ناممکن تھا۔ اس جمعے کو آنے میں 2 دن ہے، اور اس جمعے کو میں سب کا نکاح کر دوں گی۔ اپنے لہجے میں بلا کی سنجیدگی لاتے ہوئے وہ بولے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حویلی کا مول اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا، میں قبول کرواؤں گی سب سے۔ جب انابی کو آپ نے زندہ دفنا ہی دیا تو سب کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ مرنے والوں کے ساتھ مارا نہیں جاتا، یہی تو کہتے ہیں آپ، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور غیرت مند بے غیرت ہو جائے، ان کے پیروں میں غیرت کی بیڑیاں ڈالنی پڑیں گی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اٹل لہجے میں کہا، آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہا۔ یوسف شاہ انہیں دیکھنے لگا جو آج ایک عرصے بعد روئی تھی۔ رونا بھی کیا ضبط کر رہی تھی، ان کا سینچ کر سنبھالا ہوا گھر بکھر گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ نے دونوں بازوؤں کو ان کی گردن میں ڈالا۔ فرحین شاہ نے ان کا حصار پا کر ہچکی دبائے جو ضبط سے باہر ہو رہی تھی۔ پیار سے فرحین شاہ کے سر کا بوسہ لیا، یہ کرنا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی بنا آواز کے رو دی۔ بیگم آپ مجھے ہرٹ کر رہی ہیں۔ ان کے رونے میں کمی نہ دے کر وہ افسردگی سے بولے، میں نے کیا آپ کو ہرٹ کرنا؟ سوسو کے درمیان پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے سر پر دوبارہ سے بوسہ دیتے کہا۔ فرحین شاہ کو ان کے الفاظ پر شک نہیں تھا، ان کی محبت پر ایمان رکھتی تھی۔ ہاں تو ساری حویلی کے لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اب میں شکوہ بھی نہ کروں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے ہٹانے کی
کوشش میں کہا لیکن ہاتھوں کو ہٹا نہ سکی، کیونکہ یوسف شاہ نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ کتنی بار کہا میرے حصار سے باہر جانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ان کی گردن کی گرد مزید باہیں کرتے ذرا غصے سے کہا۔ فرین شاہ ہلکا سا مسکراتی ان کے سینے کے ساتھ سر لگا گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے نہ رویا کریں بیگم، آپ کی آنکھیں بہت پسند ہمیں، عشق کیا ہے ہمیں ان سے۔ ان کی بند آنکھوں پر بوسے رہتے وہ مسکرا کر بولے۔ فرین شاہ جان گئی تھی کہ یوسف شاہ ان کے فیصلے سے متفق ہے، تبھی جو ریلیکس کر رہے تھے اب چپ کیوں ہیں؟ ان کی خاموشی پر وہ بولے، سامنے آ جائیں شاہ جی، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں پر ہلکا سا بوسہ دیتے بولیں، ہمیں بوڑھا کہہ رہی ہو؟ شکوہ کناں انداز میں وہ بولتے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھتے بولے، وہ ہم دونوں ہو گئے ہیں، بچے جوان ہمارے۔ فرین کچھ پل کے لیے سب ٹینشن کو بلائے ان سے محو گفتگو تھی۔ ارے جانے دیجیے، بچپن بھی کوئی عمر ہے، بچپن بھی کوئی عمر ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، بلکہ بیگم آپ زیادہ جوان ہیں ہم سے، تبھی تو ہمیں کسی اور کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مخمور انداز میں بولے۔ ان کی گمگیر آواز پر وہ اس عمر میں بھی سرخ ہوگی اور مسکرا کر سر نیچے جھکا لیا۔ ایسے مسکراتی رہا کریں بیگم، آپ کی سنجیدگی ہمیں بیمار کر دیتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ پر دباؤ دیتے پیار سے کہا، تو وہ سر ہلاتے انہیں دیکھنے لگے۔ کبھی کبھی ایسے شخص کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دے۔ زمر کیف جو دروازے پر ابھی آیا تھا وہیں سے لوٹ جائیے، خبردار جو ایک قدم بھی آپ نے اندر کیا۔ اس کی آواز پر بنا رخ اس کی طرف کیے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی آہٹ تو اسے پہلے ہی آ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کیف ہاؤس ہو اور اس کی آہٹ نہ جانے؟ کیف نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ بہت مشکل تھا زمر کو سنبھالنا۔ زمر میری بات تو سنو، لاچاری سے دروازے پر کھڑے کہا۔ ہمت نہیں تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر اندر جاتا۔ کیا بات سنو، میں آپ کی ہاں۔ اس کی طرف جھٹکتے جھٹکے سے رخ مڑتی دانتوں کو پیس کر بولی۔ آنکھیں سرخ ہوئی تھی، رو رو کر سوج چکی تھی۔ اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، رو رو کر اندر سو گیا تھا۔ بالوں کا لاپرواہ سا جوڑا بنا ہوا تھا، دوپٹہ کندھوں پر تھا مگر اس کو ہوش نہ تھی۔ وہ ایک الجھی اجڑی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ کیف کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کی حسین زمر آج کتنی بے پرواہ تھی اس کے سامنے، اس کے دل کو تکلیف دے رہی تھی۔ زمر میری جان، وہ بے اختیار اس کی حالت پر تکلیف سے بولا۔ کیا سنوں آپ کی بات؟ میری بہن کی زندگی تباہ کر دی آپ نے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ کی محبت سلامت رہے اس لیے میری بہن کو ان جنگلیوں کے حوالے کر دی۔ کیوں؟ وہ چیخی تھی اس کے سامنے، مگر آنسو نہیں بہتے، یا پھر وہ آنسو نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے نہیں علم تھا جو کچھ ہوا۔ وہ اسے یقین دلاتے بولا، چلے جائیے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ میں نے کسی زمانے میں آپ سے محبت کی تھی۔ دروازے کے دونوں حصے پکڑ کر انتہائی سادہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کہتا یا مناتا، زمر نے اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ زمر بس یار مجھ سے بات کرو۔ کیف نے دروازہ بجاتے کہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اس سے اگر بدگماں ہو گئی تو کبھی اس پر یقین نہیں کرے گی۔ چلے جائیے، اب آپ کی راہیں تکنے والا نہیں ہے کوئی یہاں۔ دروازے کے ساتھ بیٹھتی وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اس کے تلخ لہجے پر وہ کچھ نہ کر سکا، بس تیزی سے واپس چلا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب وہ نہیں سنے گی بالکل بھی۔ کچھ محبتیں ایسے ہی دم توڑ دیتی ہیں جب محبتوں کے محافظ خاموش ہو جائے۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خوابوں میں ملے۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شراب میں جو شرابوں میں ملے۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے۔